शाइस्ता बेगम हादिया आपी के हमरा हारून आगा के यहाँ गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। घर पर वो और नौशी के अलावा सऊद अहमद भी थे। अगले दिन जरिश का टेस्ट था। 12 बजे के करीब वो किताबें लेकर बैठी तो ना जाने दिल में क्या समाई कि फरा के साथ मिलकर तैयारी करने को दिल मचलने लगा। कुछ फरा कॉलेज में गुमसुम रहती थी, उससे मिल बैठकर तफसीली गुफ्तगू करने का भी इरादा था। सऊद अहमद से इजाज़त लेना कौन सा मुश्किल था। शाइस्ता होती तो टोक देती कि आराम से घर में ही बैठकर तैयारी करो। सऊद अहमद ने खुशदिली से ताया के यहाँ चले जाने की इजाज़त दे दी थी। 1 बजे के करीब वो उधर पहुंची तो सारा घर भाएं भाएं कर रहा था। घर वाले किधर हैं? चौकीदार से पूछा था। बड़ी बेगम के साथ छोटी बीबी और अली साहिब अपने बड़े मामू के यहाँ गए हुए हैं। आपके आने से कोई घंटा पहले ही गए हैं? मुझे नहीं बता सकते थे जब मैं अंदर गई थी। ख्वाह ही बाहर से ड्राइवर को भी भेज दिया। वो कलसी। चौकीदार खामोश रहा। ताया अब्बू और समान भाई तो घर में होंगे। कमरों के अंदर वो नहीं गई थी, इसीलिए तस्दीक चाहिए। नहीं, समान साहिब तो डॉक्टर अजहर आए थे, उनके साथ ही निकल गए थे। बड़े साहिब हैं घर में, शायद कमरे में सो गए हैं। वो सर हिलाती अंदर आ गई। सब जगह देखती वो ताया जान के कमरे की तरफ आ गई। वो बिस्तर पर लेटे कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे। वो दरवाज़ा धकेलती अंदर चली आई। अस्सलाम वालेकुम ताया अबू। वालेकुम अस्सलाम। जरिश को देखकर वो फ़ौरन उठ बैठे थे। हमारी जरी बेटी आई है। उन्होंने उसके झुके सर पर प्यार करते उसे पास बिस्तर पर बिठा लिया था। घर में कोई भी नहीं है? हाँ, तुम्हारी ताई अम्मी और दोनों बच्चे मामू के यहाँ घूमने फिरने गए हैं। समान भी दोस्त के साथ निकल गया। एक ही छुट्टी का दिन मिलता है, सभी निकल गए हैं। और आप क्यों नहीं गए? ताया जान के मुस्कुराते चेहरे को देखा। जरिश के लिए उनके चेहरे पे हमा वक्त मुस्कुराहट होती थी, मगर जरिश उस चेहरे की मुस्कुराहट का फीकापन हमेशा महसूस करके उलझ जाती थी। अब भी भेद भरी नज़रों से उनका चेहरा जांचा। अगर मैं भी चला जाता तो तुम्हारे आने पर तुम्हें कंपनी कौन देता? वैसे आई किसके साथ हो? वो बड़ी सफाई से उसे टाल गए थे। जरिश एकदम दुखी हुई। ना जाने क्यों हर कोई उसे अहमक, मासूम या कम उम्र समझ कर टाल जाता था, और अब वो ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस करने लगी थी। ड्राइवर के साथ मामा और हादी आपी अफान भाई के पास गए थे। पापा, नौशी और मैं घर पर ही थे। हमारा कल टेस्ट था। मैंने सोचा कि फरा और मैं मिलकर टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, मगर खैर, आप बताएं, किताब पढ़ी जा रही है? उसने ताया के हाथ में मौजूद शहाबनामे पर एक नज़र डाली थी। किताब क्या पढ़नी, फारिग था, फुर्सत के औकात का मसरफ ढूंढ रहा था। खैर, अब तुम आ गई हो, खूब बातें करेंगे मिलकर। चलो लाउंज में चलते हैं, चाय की तलब हो रही है। फरा अच्छी चाय बनाती है। माजदा को कहने को दिल नहीं माना, अब तुम बनाओ, तुम्हारी चाय भी अच्छी होती है, मिलकर पियेंगे। उन्हें काफ़ी देर से चाय की तलब हो रही थी। अब जरिश को देखकर वो एकदम हशाश प्रशाश हो गए थे। उन्हें अपने छोटे भाई के आंगन का ये फूल हद से ज़्यादा अजीज़ था, इसीलिए उसके साथ लहजा भी ख़ास हो जाता था। जरिश ने चाय बनाई, दोनों ने मिलकर पी। ताई अम्मी खाना तैयार करके गई थी। 2 बजे के करीब दोनों ने मिलकर लंच किया था, फिर टीवी लगाकर बैठ गए। एक अरसे बाद जरिश ताया के घर पर एक मालकाना इस्तेहकाक लिए घूम फिर रही थी। कभी ये उनका भी घर था, मगर अब ज़माना ही रफ्ता था। जरिश ने ड्राइवर को 4-5 बजे पहुंचने को कहा था। लाउंज में ही टीवी के सामने कालीन पर वो कुशन फैलाए नींद दराज हो गई थी। टीवी देखते, ताया जान से बातें करते, उस घर की खामोशी में न जाने कब आंख लग गई थी और वो कब गाफिल हुई थी, कुछ पता न चला। सईद अहमद ने मुस्कुराकर उसको देखा। वो कालीन पर पड़ी बेतवाज़न सी थी। उन्होंने उसका सर कुशन पर रखकर उसे सोने दिया था। टीवी बंद करके वो बाहर निकल गए। उन्हें 3 बजे किसी से मिलना था, सिर्फ जरिश की वजह से रुके हुए थे। चौकीदार और माजदा को घर से मुताल्लिक ख़ास हिदायत देकर वो चले गए। 3 बजे के करीब समान अहमद की वापसी हुई थी। आज काफ़ी अरसे बाद डॉक्टर जफ़र के साथ छुट्टी का दिन गुजारने को मिला था। खासे खुशगवार, तरोताज़ा और मुतमईन मूड के साथ घर में आमद हुई थी। लाउंज में कदम रखते ही पहली निगाह जिस वजूद पर ठहरी थी, कई साने तक पलटना भूल गई थी। आज डॉक्टर जफ़र से गुफ्तगू के दौरान ज़्यादा मौज़ूए सुखन यही ज़ात रही थी। जरिश को देखना गोया दिल की मुराद बर आई थी। दिल को दिल से राह हुई। जज्बों ने एक खूबसूरत अंगड़ाई ली थी। हल्के मलगजे अंधेरे में कालीन पर दराज वो महवे ख्वाब थी। समान अहमद के दिल ने एक भरपूर अंगड़ाई ली। जज्बों ने शिद्दतों का पैरहन ओढ़ने की कोशिश की थी। वो धीरे से कदम उठाता आगे बढ़ा तो ठिठक गया। कोने में कालीन पर बैठी माजदा ऊँग रही थी।
ماجدہ، سامان نے اسے آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ جی سامان صاحب جی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ سامان جب گھر سے نکلا تھا تو سبھی گھر پر تھے۔ گھر کی خاموشی بطور خاص محسوس کرتے سامان نے پوچھا تھا۔ بیگم صاحبہ علی صاحب اور فرا بی بی کے ساتھ آپ کے ماموں کے ہاں گئی ہیں۔ صاحب جی تھوڑی دیر پہلے کسی سے ملنے کا کہہ کر چلے گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں ادھر ہی رہوں جب تک زرش بی بی ہیں، جب ان کا ڈرائیور ان کو لینے آئے تو میں اپنے کوارٹر میں چلی جاؤں۔ ادھر سے تفصیلی جواب ملا تھا۔ سامان احمد نے سر ہلایا۔ زرش کب آئی تھی؟ نظر زرش پر ڈالی تھی جو اب بھی بے خبر تھی۔ کتنی مطمئن نیند تھی اس کی؟ پتہ نہیں، 1-2 بجے۔ اوکے تم جاؤ، سامان نے اسے ٹالا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اونگ رہی تھی سو فوراً رفو چکر ہوئی۔ سامان احمد صوفے پر آ بیٹھا، نظر بار بار پلٹ کر اسی چہرے کے طواف کو مچل رہی تھی۔ سامان اپنے آپ کو لمحوں کی گرفت میں آنے سے بمشکل روک رہا تھا۔ زرش صرف اس کی محبت ہی نہیں، سگی امزاد بھی تھی، اسی تعلق کے حوالے سے بہت محترم تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنی نگاہ کی گستاخی پر قابو پا لیتا تھا۔ مگر آج جذبے بے لگام ہو رہے تھے، دل کے تقاضے کچھ اور ہی رنگ اوڑھ رہے تھے۔ سامان کی نگاہوں کی وارفتگی تھی یا پھر نیند ٹوٹی تھی؟ ایک عجیب سا احساس اسے گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے ہی سیدھی نگاہ سامان احمد پر پڑی تھی۔ سامان احمد کے جذبوں کی شدت تھی یا نگاہ کا کوئی رنگ تھا؟ نہ جانے کیا تھا اس سمے ان آنکھوں میں، کچھ نئے رنگ، آگہی کے در وا کرتے پل، آلوہی سے جذبے۔ کچھ تو تھا کہ ہمیشہ اپنی ذات میں مگن، اپنی معصومیت کے حصار میں مقید زرش سعود احمد بری طرح چونک کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم پھیلی تھی، انجانے جذبوں سے تپتا چہرہ اور لو دیتی آنکھیں۔ زرش کے متوجہ ہونے پر سامان احمد نے نگاہوں کا رخ بدل لیا تھا۔ نہ جانے کیوں زرش کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ چہرہ لو دینے لگا اور پلکیں جھک گئیں۔ اس کی سامان احمد سے بے پناہ بے تکلفی تھی۔ بارہا اس نے اپنی معصومیت و بھولپن سے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے سامان احمد کا ہاتھ پکڑا تھا، لاڈ سے ضد منوائی تھی، مان سے فرمائشیں کی تھی، مگر اس وقت نہ جانے کیوں دل کی حالت بدلی تھی۔ وہ لاکھ نادان سہی پر تھی تو ایک لڑکی، محبت و وفا کی محبت سے گندا ہوا انمول تراشا ہوا پیکر۔ ایک پل میں سامان احمد کی لو دیتی نگاہیں اسے کسی حسین عبارت کے موضوع سے آگاہی دے گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے پہلی دفعہ اسے سامان احمد سے متعلق کوئی سگنل دے دیا تھا۔ وہ سامان احمد کو ہمیشہ سامان بھائی سمجھتی آئی تھی، اور اب دل کی یہ لے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ خود حیران تھی۔ سامان احمد کا یوں نظریں چرا کر خفیف سا مسکرا دینا اسے حقیقتاً الجھا گیا تھا۔ وہ ان نگاہوں کی حدت سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، گھبراہٹ سے بھرپور انداز تھا۔ سامان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ کب آئے؟ پہلی دفعہ وہ سامان بھائی کے سامنے گھبرا رہی تھی۔ قالین پر گرا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ سٹپٹائی تھی۔ ابھی آیا ہوں، تم سناؤ؟ بہت نیند آ رہی ہے تو فرا کے کمرے میں چلی جاؤ، آرام سے لیٹو۔ لمحوں میں سامان نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ اب اپنی مخصوص دھیمی دھیمی سلجھی مسکراہٹ لیے گویا ہوئے تھے۔ سابقہ انداز فوراً اود کر آیا تھا، مگر ان لفظوں میں بھی محسوس کی جانے والی چاشنی تھی، محبت و خلوص کا رچاؤ تھا جسے زرش جیسی حساس لڑکی نظر انداز نہ کر پائی تھی۔ نہیں، میں تو تایا ابو کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ تایا ابو کدھر گئے؟ اپنے ارد گرد دیکھتے اس نے کہا تھا۔ میں جب گھر لوٹا تو وہ گھر پر نہیں تھے، ماجدہ بتا رہی تھی کہ کوئی کام تھا، کسی سے ملنا تھا، سامان احمد نے پرسکون انداز میں بتایا۔ وہ صرف سر ہلا گئی۔ در حقیقت اندرونی طور پر وہ خاصی کنفیوز ہو چکی تھی۔ آج کل نہ جانے کیوں سامان احمد کی طرف سے اس کا دل کھٹک رہا تھا۔ جب سے وہ تصویر والا معاملہ درپیش آیا تھا، اکثر اس کا دل و دماغ پوری طرح الجھ پڑتا تھا۔ آج تو ایک واضح تاثر تھا۔ زرش نے کنکھیوں سے سامان احمد کو دیکھا۔ آج تمہاری تشریف آوری کیسے ہو گئی؟ خیریت ہے نا؟ چچی جان نے آسانی سے آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ زرش نے خود کو سنبھالتے ہوئے صرف سر ہلایا۔ سامان احمد کو اس کی خاموشی ایک دم محسوس ہوئی تو ذرا دھیان سے دیکھا۔ نیچے نظریں کیے وہ قالین سے اٹھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا، ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتے وہ الجھی محسوس ہوئی۔ سامان احمد تو اس کے چہرے سے ہی اس کے اندر کا سارا احوال پڑھ لیتا تھا۔ اب بھلا کیوں نہ چونکتا؟ ایک دم سنبھالا دیا تھا۔ یہ لڑکی انہیں اپنے جذبات سے بڑھ کر عزیز تھی،
کچھ دیر پہلے والی اپنی وارفتگی پر دل میں ایک بوجھ سا آن پڑا تھا۔ یہ جذبے بھی انسان کو کیسے کیسے خوار کرتے ہیں، اچھے خاصے انسان کو لمحوں میں زیر کر دیتے ہیں۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہو گئی؟ بہت اپنائیت بھرا نارمل انداز تھا جس کی زرش ہمیشہ سے عادی تھی۔ اپنے آپ کو بگ اپ کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ زرش چھیمپی سی ہنسی ہنس دی۔ جی خیریت ہی ہے، دراصل میرا فرا کے ساتھ کل کا ٹیسٹ ڈسکس کرنے کا موڈ تھا، اس لیے آئی تھی، مگر یہاں آ کر علم ہوا محترمہ بڑے ماموں کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ ڈرائیور کو میں نے 4-5 بجے کا ٹائم دیا تھا، سونے کا موڈ تو نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ سامان کے خصوصی انداز پر وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال کر مخاطب تھی۔ اگر ٹیسٹ میں کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے ہیلپ لے لو، فرا تو شاید رات کو ہی آئے۔ سنجیدہ انداز تھا۔ زرش مکمل طور پر متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر قبل والا کوئی تاثر اب نہ تھا۔ نہیں، ٹیسٹ تو میرا تیار ہے، بس چند ایک پوائنٹس تھے جو کلیئر کرنے والے تھے۔ خیال تھا کہ فرا سے ڈسکس کروں گی تو کلیئر ہو جائیں گے۔ کچھ خاص ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہے، توجہ سے اسٹڈی کروں گی تو سمجھ میں آ جائیں گے۔ پھر بھی لاؤ، مجھے بتاؤ، میں سمجھا دیتا ہوں۔ سامان کا وہی ہمیشہ والا متفکر انداز تھا۔ زرش انکار کرتے کرتے رک گئی۔ اچھا میں بکس لے آؤں؟ بکس وہ تایا جان کے کمرے میں ہی رکھ آئی تھی۔ سامان کو کہہ کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ سونے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کتابیں نوٹ بک لے کر لوٹی تو سامان احمد منتظر تھا۔ 15 منٹ میں سامان نے سارا کنسیپٹ کلیئر کر دیا تھا۔ زرش ذہین تھی، ہر بات کو بہت جلدی پک کر لیتی تھی۔ سامان احمد کے سمجھائے جانے والے نکات اس نے منٹوں میں پک کیے تھے۔ اس کے بعد سامان احمد اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے۔ زرش جو تھوڑی بہت بدگمان بھی ہوئی تھی، ہر بات گمانی بھلائے سامان کی باتوں میں بہل گئی تھی۔ زرش کو اپنی اصل حالت میں واپس آتے دیکھ کر سامان احمد نے ایک پرسکون سی سانس فضا میں شامل کی تھی۔ زرش انہیں اس حد تک عزیز تھی کہ اس کی نگاہ کا بدلتا رنگ بھی سامان کو گوارا نہ تھا۔ کاش سامان احمد اسے بتا سکتے کہ اس کی ایک پل کی اجنبیت ان کی روح پر کیسے بوجھ بن جاتی ہے۔ اوکے تم بیٹھو، ٹی وی دیکھو، میں ذرا اپنے کمرے میں آرام کر لوں۔ آج کافی دنوں بعد ظفر سے ملنا ہوا تھا۔ صبح 10 بجے گھر آ کر لے گیا تھا۔ اتوار کا ایک ہی تو دن ملتا ہے آرام کو، وہ بھی قسمت سے شاید ہی میسر ہو۔ تم ابھی یہی ہو نا؟ جب ڈرائیور آئے تو مجھے بتا کر جانا۔ فی الحال میں اپنے کمرے میں ہوں۔ زرش کے انداز میں ایک صاف و واضح محتاط پن محسوس کرتے سامان احمد نے منظر سے ہٹ جانے کو ترجیح دی تھی۔ زرش کو مطمئن تو کر ہی دیا تھا، اب سنبھلنے کا موقع دینے کو سامان احمد نے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا تھا۔ زرش خاموشی سے انہیں اپنے کمرے میں جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر قبل خود پر طاری ہونے والی کیفیت ایسی تھی کہ زرش اسے بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خود کو مصروف رکھنے کو اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ 4 بجے تک ڈرائیور کا انتظار کیا تھا، پھر اس نے گھر کال کر کے نوشی سے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ ماما ابھی تک نہیں لوٹی تھی، سو وہ ماما کی آمد سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، ورنہ پھر شامت پکی تھی۔ ویسے یہاں آ کر بھی وہ بور ہی ہو رہی تھی۔ فرا تھی نہیں، جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو بیکار ہی گیا تھا۔ ڈرائیور کے آنے میں 15-20 منٹ تھے، تب تک ادھر ادھر ٹہلتی رہی تھی۔ ماجدہ اسے ٹہلتے دیکھ کر آ گئی۔ اس وقت وہ کچن میں کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی تھی، مگر آج مکین نہیں تھے تو وہ بھی فارغ تھی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اسے لان میں دیکھ کر ماجدہ نے پوچھا تھا۔ میرے لیے؟ وہ اس وقت بہت کم چائے پیتی تھی، اسی لیے ماجدہ کو دیکھا۔ جی اس وقت گھر میں سبھی چائے پیتے ہیں، چھٹی والے دن جب سبھی جمع ہوتے ہیں تو بیگم صاحبہ خصوصی اہتمام کرواتی ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کے لیے کباب تل لیتی ہوں، تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، صرف تلنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک ڈرائیور آتا ہے چائے ہی پی لیتے ہیں۔ تم ایسا کرو کباب تل لو، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ سامان بھائی بھی اپنے روم میں ہے، اگر جاگ رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ چائے تیار کر کے اس نے ماجدہ کو کہا تو وہ کچن سے نکل گئی تھی۔ زرش نے فرائی پین سے تلے ہوئے کباب پلیٹ میں نکالے جو ماجدہ تل چکی تھی۔ ماجدہ فوراً پلٹ آئی۔ میں نے ان کے کمرے میں جھانکا تھا، وہ جاگ رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں چائے کا کہہ دیا تو وہ کمرے میں ہی لانے کو کہہ رہے تھے۔ چائے اگر وہ گھر میں ہوں تو اپنے کمرے میں ہی پیتے ہیں۔ ماجدہ کے بتانے پر زرش نے سر ہلا دیا تھا۔ سامان کے لیے ٹرے تیار کرتے اس نے اپنے حصے کا کپ بھی ٹرے میں رکھ لیا تھا۔ جب تک ڈرائیور آتا وہ سامان احمد سے چند ایک باتیں کر لیتی۔ ڈرائیور آئے تو مجھے بتا دینا۔ ماجدہ کو ہدایت کر کے وہ ٹرے لیے سامان احمد کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا، اس نے ٹرے تھامی ہوئی تھی، سو بغیر دستک دیے ہی اندر داخل ہو گئی۔ سامان کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی دراف میں نگاہ دوڑائی۔ بستر پر بکھرے کاغذات بتا رہے تھے کہ چند لمحے قبل وہ یہیں تھے۔
बिस्तर पर ब्लैक रंग का ब्रीफ केस रखा हुआ था। इतराफ में कई कागज़ बिखरे हुए थे। एक दो डायरीज थी। जरिश ने साइड टेबल पर ट्रे रख दी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। न जाने सामान कहाँ थे। उसने मुतजस्सिस निगाहों से ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। न जाने वो अंदर थे भी कि नहीं। अंदाज़ा लगाने की कोशिश की और फिर बिस्तर के किनारे टिक गई थी। बिस्तर पर बिखरे कागजात पर नज़र डालते उसने एक सफ़ा उठा लिया था। इंतहाई खूबसूरत लिखाई में कोई नज़म दर्ज थी शायद। जरिश को शेर व शायरी से कोई ख़ास शगुफ न था, सो सरसरी नज़र डाली थी मगर निगाह ठहर सी गई थी। मैं उसे वाक़फ़े उल्फत ना करूं। उन्वान अच्छा था और दिलफरेब भी। जरिश की नज़रें कागज़ पर फिसलती चली गई। सोचता हूँ कि बहुत सादा और मासूम है वो। मैं अभी उसको शनासाए मोहब्बत ना करूं, रूह को उसकी असीर ग़मे उल्फत ना करूं, उसको रुसवा न करूं, वाक़फ़े मुसीबत ना करूं। मोती मोती पिरोई लिखाई एक एक लफ्ज़ वाज़े और रोशन था। सोचता हूँ कि अभी रंज से आज़ाद है वो, वाक़फ़े दर्द नहीं, खोगरे आराम नहीं, सहर इश्क में उसकी अक्सर शाम नहीं, ज़िंदगी उसके लिए जहर भरा जाम नहीं। जरिश के आसाब पर ये अल्फाज बहुत बुरी तरह असरअंदाज हुए थे। एक बेचैनी ने उसके वजूद के अंदर सर उभारा था। सोचता हूँ कि मोहब्बत है जवानी की ख़िज़ा, उसने देखा नहीं दुनिया में बुहारों के सिवा, निगतो नूर से लबरेज नज़ारों के सिवा। सोचता हूँ कि ग़मे दिल ना सुनाऊँ उसको, सामने उसके कभी राज उरियाँ न करूँ, खलशे दिल उसको दस्तो गिरेबां ना करूँ, उसके जज्बात को मैं मशगलाए बदामा ना करूँ। नज़म थी कि जज्बात का एक तलातुम था, शिद्दतों का एक रेला था, या फिर महसूसात का एक खुशकुन जजीरा था। जरिश को अपने अंदर बहुत कुछ होता हुआ महसूस हुआ। सोचता हूँ कि जला देगी मोहब्बत उसको, वो मोहब्बत की भला ताब कहाँ लाएगी, खुद तो वो आतिशे जज्बात में जल जाएगी और दुनिया उस अंजाम पर तड़पाएगी। सोचता हूँ कि बहुत सादा व मासूम है वो। बेशक इंतखाब बहुत शानदार था। जरिश सराहे बगैर ना रह सकी और इंतखाब करने वाला उससे ज़्यादा शानदार और बाज़ौक़ था। वो मोतरफ थी। समान भाई ऐसी शायरी भी ज़ेरे मुतालिया रखती हैं। जरिश को समान अहमद की इस लतीफ़ सी हिस्से अभी आगाही मिली थी। जरिश को खासा ताज्जुब हो रहा था। समान अहमद का जो तासुर कायम था, उसे हटकर ये इशार खासे मायनी खेज थे, एक नई कहानी सुनाते हुए। समान अहमद का मुखातिब कौन था? जरिश के अंदर उस सवाल ने बुरी तरह शोर मचाया था। कागजात को तरतीब से रखते वो फिर चौंकी थी। माई पर्सनल्स, समान अहमद का नाम दर्ज था। जरिश ने वो डायरी उठा ली। जरिश के हाथ में ग्रे डायरी थी तो दिल में समान अहमद का मुखातिब कौन था का भरपूर शोर था। उसने वहीं से डायरी खोली जहां कलम रखा हुआ था। शायद समान अहमद उसे ही लिखते लिखते छोड़ गया था। किसी की पर्सनल चीज़ को छेड़ना खासा गैर इखलाकी फेल था, मगर जरिश का तजस्सुस अरूज पर था। समान अहमद डायरी भी लिखते हैं, उसे ये फ़रा ने बताया था, मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि ये खासा जनाना काम है और समान अहमद जैसे मसरूफ़ प्रैक्टिकल बंदे के पास भला इतना वक्त कहाँ कि वो डायरी वगैरह लिखते फिरें। जरिश ने वहीं से पढ़ना शुरू किया था जहाँ कलम रखा हुआ था। पहली ही लाइन में जरिश का दिल गोया हलक में अटका था। असाब झुंझला उठे थे तो हाथों में एक वाज़े लर्जिश थी। मेरी अक्ल हैरान है, मैं फ़ैसले का इख्तियार न कभी पहले अपने हाथ में रखता था और ना ही अम्मी अब्बू की इस सर्द सी जंग में कभी मेरा हाथ होगा। जरिश सिर्फ मेरी अवलीन चाहत ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। ऐसा सच जो मुझसे अपना आप मनवा चुका है। मैं अगर अम्मी अब्बू के इस आपस की सर्द जंग में अपने हक से दस्तबरदार हो भी जाऊं या दोनों में से किसी एक के हक में सरेंडर भी कर दूं, तो भी दिल की खुशी कहीं नहीं होगी। जरिश सऊद अहमद को अपने असाब साथ छोड़ते महसूस हुए। लफ्ज़ सादा और आम फहम थे, मगर इदराक उसे ज़ल्ज़लों की ज़द पर ले आया था। गोया पूरी ज़ात ही हिल गई थी। कभी कभी जज्बात का रेला भी इंसान को कैसे बेबस कर देता है। जरिश पर नज़र पड़ती है तो दिल चाहता है बस हद से गुजर जाऊं, और शायद मैं गुजर भी जाऊं, मगर तबीयत गवारा नहीं करती। सबसे बढ़कर तो ये कि उस मासूम और अच्छी सी लड़की के एतमाद को रेज़ा रेज़ा करने का हौसला खुद में नहीं पाता। मुझे अब महसूस हो रहा है जरिश मेरी तरफ से उलझना शुरू हो गई है, मगर मैं क्या करूं? हज़ार चाहूँ भी तो अपनी बेइख्तियारियों पर काबू पाना कतई मुश्किल हो जाता है। बाज़-औक़ात तो ज़ब्त के कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। काश मैं बता सकता, और भी ना जाने क्या का दर्ज था। जरिश सुन दिमाग लिए पढ़ रही थी। जब ही अकब से हाथ बढ़ाकर तेज़ी से डायरी झपट ली गई थी। वो तेज़ी से पलटी थी।
اپنے سامنے سمان احمد کو دیکھ کر اس کے اعصاب پھر زبردست تحریک کی زد پر تھے۔ آپ، وہ سختی سے لب بھیج گئی۔ یہ شخص اس کے لیے کیا تھا؟ اس شخص کو اس نے کیا مقام، کیا رتبہ دیا ہوا تھا؟ اور یہ شخص کیا نکلا تھا؟ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوتے ہوئے ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے بھروسے اور اعتماد کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ سمان احمد جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، ڈریسنگ روم میں کمپیوٹر پر وہ کچھ میٹیریل سرچ کر رہا تھا۔ سارا کچھ یوں ہی بکھرا ہوا چھوڑ کر خیال ہی نہیں تھا کہ زرش اندر آ سکتی ہے۔ گمان تو یہی تھا کہ وہ چلی گئی ہوگی، مگر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تھا اسے دیکھ کر سمان کو ایک پل کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا، اور جب حواس بحال ہوئے تو فوراً آگے بڑھ کر ڈائری چھین لی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس راز کو وہ چھپانا چاہتے تھے وہ ایک ذرا سی کوتاہی سے عریاں ہو چکا تھا۔ وہ زرش کو جس دکھ، جس اذیت سے بچانا چاہتے تھے وہ نادانستگی میں ہی اسے فراہم کر چکے تھے۔ زرش کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر سمان احمد بے قراری سے آگے بڑھے۔ زرش، پلیز ایک منٹ میری بات تو سنو، پلیز رو نہیں۔ زرش کے آنسوؤں کی شدت میں جو اذیت تھی وہ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زرش، بات سنو میری۔ اسے شدت سے روتے دیکھ کر سمان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹانا چاہے کہ زرش نے بری طرح ہاتھ جھٹک دیے۔ اتنی نفرت تھی اس جھٹکے میں کہ حد نہیں۔ سمان احمد گمسم رہ گئے۔ آپ میرے اعتماد کو اس طرح پارا پارا کر سکتی ہیں؟ I don't believe it۔ آنکھوں میں آنسو لیے بھیگے چہرے سے گردن شدت سے نفی میں ہلاتے اس کے لہجے میں ایسی بات ضرور تھی کہ سمان احمد بوکھلا گئے۔ زرش، تم خبردار مجھے بہلایا تو۔ مجھے بارہا ایسا محسوس ہوا، مگر مجھے آپ پر یقین تھا، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر۔ میں نے آپ کو سمان بھائی نہیں اپنا بھائی سمجھا، اور آپ کیا نکلے؟ میں تو آپ کی بڑی عزت کرتی تھی، حقیقی بھائی کا مقام دیا تھا۔ وہ پھر رو دی۔ اس کے بکھرے لہجے میں ٹوٹے اعتماد کی کرچیاں تھی۔ سمان احمد پریشان ہو گیا۔ زری، کچھ غلط مت سمجھنا، پہلے میری بات سنو۔ سمان احمد نے ایسا تو کبھی چاہا ہی نہ تھا۔ ایک افتاد سی آن پڑی تھی، گویا سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ ہرگز نہیں، آئندہ میرے سامنے آئے تو حد سے گزر جاؤں گی۔ سب سمجھتی ہوں میں، اب اتنی بچی بھی نہیں ہوں۔ میرے اعتماد کو توڑا ہے آپ نے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کسی بھی طور پر اب بہلنے والی نہیں تھی۔ غصے سے کہتی وہ بھاگی تھی۔ زرش، زری، بات تو سنو۔ سمان احمد پیچھے لپکا تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ سمان کو بری طرح نظر انداز کر دیا، سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ سمان کو زرش کے رویے سے بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ زرش بی بی، آپ کی گاڑی آ گئی ہے۔ ماجدہ بھی اسی لمحے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ زرش کتابیں اٹھا رہی تھی، ورنہ اسے روتے دیکھ کر ضرور چونکتی۔ کتابیں کاپیاں سمیٹ کر زرش نے دوپٹہ سیدھا کیا۔ یکسر بے پرواہ انداز تھا، بلکہ قطع تعلقی والا، اتنا سرد کی حد نہیں۔ سمان نے اسے اس طرح بیہیو کرنے پر غصے سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے اپنے سامنے کیا تو ہاتھ میں پکڑی کتابیں قالین پر گر گئی۔ تم میری بات سنو، غصے سے کہتے سمان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ اس قدر خوفناک انداز تھا کہ ایک لمحے کو زرش بھی ششدر رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل پوری طرح بپر گئی۔ حد میں رہیں آپ اپنی۔ وہ لمحوں میں اجنبی بن گئی تھی، بڑی بری طرح بھڑک گئی۔ سمان احمد کو احساس ہوا اب صرف وہ زرش نہیں کچھ اور حق رکھنے لگی ہے۔ سمان کے اندر تعصف نے سر ابھارا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ہاں، میں محبت کرتا ہوں تم سے، مگر میری محبت کو غلط نہ سمجھو۔ میں نے کبھی تمہارے اعتماد کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، یقین کرو مجھ پر۔ سمان احمد اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے بری طرح ٹوٹے تھے، بلکہ ہار سے گئے تھے۔ وہ سب برداشت کر سکتے تھے، مگر زرش سعود احمد کی بد اعتمادی نہیں، مر کے بھی نہیں۔ سمان احمد کے اس قدر واضح اظہار محبت پر زرش بھی سٹپٹ آ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے پھر ڈٹ گئی۔ مجھے چھوڑیں، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ہٹ جائے میرے راستے سے۔ اس کے لہجے میں اس قدر ناگواری و کراہیت تھی کہ سمان احمد دیکھتے رہ گئے۔ حالات اس رخ پر بھی کروٹ بدل سکتی ہیں، پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ سمان احمد خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اپنے بازو اپنے پہلو میں گرا لیے تھے۔ زرش پوری طرح نیر بہاتے اپنی بکھری کتابیں دوبارہ سمیٹ رہی تھی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ پلٹی تھی، دروازے کے پاس جا کر رکی اور پلٹے بغیر بولی تھی، میں نے آپ کو ایک دیوتا سے بڑھ کر مان، محبت، چاہت دی تھی۔ میری چاہت تو بے ریا تھی، بغیر کسی ملاوٹ کے میں نے آپ سے رشتہ بنایا تھا۔ میری بے تکلفی کو بڑا غلط رنگ دیا آپ نے سمان بھائی، مجھ سے میرا اعتماد چھین لیا ہے آپ نے،
مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا ہے. کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو, سمجھے, کبھی نہیں. اپنے آپ سے مسلسل نبرد آزما رہنے کے بعد ایک مسلسل اندرونی جنگ سے برسرے بیکار ہوتے اور اندرونی جمع و تفریق کے حساب کے بعد شارق زمان نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا قطعی فیصلہ کرتے ہوئے نواز فاروق سے ملنے کی ٹھانی تھی. اگلے دن دوپہر 3 بجے کے قریب شارق زمان نواز سے ملنے اس کے گھر چلا آیا تھا. وہ فاروق چچا کے ہاں بہت کم آتا جاتا تھا. نواز یونیورسٹی سے آنے کے بعد آرام کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اسے اکیڈمی کے لیے نکلنا تھا. شارق کو دیکھ کر حیران ہوا تھا اور پھر شارق زمان کے کہنے پر وہ اس کے ہمراہ چلا آیا تھا. یار بتاتے کیوں نہیں؟ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی ہے. آخر وہ کون سی بات ہے جو تم گھر پر نہیں کر سکتے تھے؟ اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ شارق زمان نواز کو یہی کہہ کر لایا تھا کہ اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے, وہ بھی اکیلے میں. اس لیے وہ فوراً ہمراہ آ گیا تھا, مگر اب شارق زمان کے تیور اور خاموش سنجیدہ انداز دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا. کچھ دیر صبر کر لو, ابھی پتہ چل جائے گا. جلدی کس بات کی ہے؟ ایک ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کرتے شارق کا انداز پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا. نواز نے پرتشویش نظروں سے دیکھا. شارق کا یہ لب و لہجہ اور تیور کسی ناگہانی کی نشاندہی کر رہے تھے. اس نے بارہا شارق کو اس روپ میں دیکھا تھا, مگر آج کوئی نئی بات تھی. ٹیبل منتخب کرتے, چائے کا آرڈر دیتے ہوئے بھی شارق زمان کے تیور نہیں بدلے تھے. یار اب بول بھی چکو, کیا بات ہے؟ میرے صبر کا اس سے زیادہ امتحان مت لو, مجھے خام خواہ گھبراہٹ ہو رہی ہے. ویٹر چائے کے مگ رکھ گیا تھا. شارق زمان نے خاموشی سے مگ لبوں سے لگا لیا. آخرکار نواز فاروق کو اسے ٹوکنا پڑا تھا. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شارق زمان کے لیے نواز کے سامنے براہ راست گفتگو کرنا ایک دم مشکل لگنے لگا تھا. سو تمہیدی انداز تھا. کچھ نہیں, یونیورسٹی جا رہا ہوں, اس کے بعد اکیڈمی. شادی کے دن قریب ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں لے لوں, مگر ابھی میں یونیورسٹی سے چھٹی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. شادی کی بس 2-3 چھٹیاں کروں گا, اس کے بعد لانگ لیو لوں گا ہنی مون کے سلسلے میں. ہر رات کو مصروفیت کافی خوشگوار ہوتی ہے. شادی کے سلسلے میں ساری بہنیں آ چکی ہیں, کافی رونق ہوتی ہے, خوب انجوائے ہو رہا ہے بس. شارق نے ایک نظر نواز کے چہرے کو دیکھا. شادی کا ذکر کرتے وہ کافی خوش محسوس ہو رہا تھا. شارق زمان کو ایک جلن سی محسوس ہوئی. تم کیا کہنا چاہتے تھے؟ چپ چاپ اپنا جائزہ لیتے شارق زمان کو نواز فاروق نے ٹوک دیا تھا. میں نویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اسی سرد اور مخصوص لہجے و انداز میں آخرکار شارق زمان نے دل کی بات کہہ ہی دی تھی, گویا بم پھوڑا تھا. کیا؟ نواز فاروق پہلے تو ایک دم چیخا تھا, پھر حیران و ششدر شارق زمان کو دیکھنے لگا, جو اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے مگ کو گھور رہا تھا. اتنی بڑی بات کس قدر آسانی سے پرسکون لہجے میں اس نے کہہ دی تھی. نواز فاروق کو ایک لمحے کو لگا کہ اس کی سماعتوں نے غلط سنا ہے. ہو سکتا ہے کہ شارق زمان نے کسی اور کا نام لیا ہو. کیا 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 کہہ رہے ہو تم؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھا. میں نویرہ احسان سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ تم شادی سے انکار کر دو. وہی مخصوص سپاٹ انداز. شارق؟ نواز فاروق غم و غصے سے اپنے لہجے کو بمشکل کنٹرول کر سکا. تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولا بھی تو لہجے میں تپش تھی. بہت اچھی طرح. بے خوف انداز تھا. نواز کئی ثانے بے یقینی سے شارق کی آنکھوں میں دیکھے گیا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ چند دن بعد ہماری شادی ہے؟ نواز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے. غم و غصے سے شارق زمان کو ٹوک دے یا پھر اسے لعنت ملامت اور چیخو پکار کرے, جو اس کی طبیعت کا خاصہ نہ تھا. ہاں, یہ جانتے ہوئے بھی. وہی مختصر جواب تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا, تم مذاق کر رہے ہو نا؟ شارق زمان نے نواز فاروق کو دیکھا. وہ جیسے منتظر تھا کہ شارق ابھی کہے گا کہ ہاں میں مذاق کر رہا تھا. میرا مقصد تمہیں محض ستانا تھا. مگر وہ بولا بھی تو کیا, نہیں میں سنجیدہ ہوں. نواز کو اب حقیقتاً لگا کہ شارق زمان نے کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر اونڈیل دیا ہو. تمہاری اس ساری بکواس کی میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب و لہجے پر بغیر کنٹرول کیے غم و غصے سے پوچھ رہا تھا. مگر مجھ سے نہیں, نویرہ سے پوچھنا کہ وہ اسپتال کیوں پہنچی. اسی پرسکون لہجے میں اس نے پھر نواز فاروق کے اعتماد کی دھجیاں اڑا دی تھی. نواز کا جی چاہا کہ شارق زمان کا منہ توڑ دے, مگر اس بات نے اسے پھر گم کر دیا تھا. نویرہ ہمارے ہاں ٹھہری ہوئی تھی. جس رات تم لوگ مل کر گئے تھے وہ اچھی بھلی تھی. ایک دم سے کیا ہوا کہ اگلے ہی دن وہ انتہائی نازک حالت میں اسپتال میں ایڈمٹ تھی. کوئی تو وجہ ہوگی, تم نے نویرہ سے پوچھا نہیں؟ نواز اب کے کچھ بھی نہ کہہ سکا. حیرت سے اسے دیکھنے لگا.
اس کے ذہن میں بکھری ٹوٹی پھوٹی ہاری ہوئی نویرہ احسان کا سراپا در آیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف بات کرو، پہیلیاں مت بجھواؤ۔ نواز کا لہجہ بہت زہریلا ہو گیا تھا۔ بغیر کسی لحاظ و مروت کے نویرہ کا ایک دم رونا، پھر اسے یقین دلانا اور آخر میں طبیعت خراب ہو جانا۔ نواز فاروق کو اپنا دماغ سنسناتا ہوا محسوس ہوا۔ جی چاہا کہ ساری بکواس کرتے شارق زمان کو اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹا دے یا اپنے آپ کو کچھ کر لے کہ معاملہ غیرت کا تھا۔ نویرہ صرف منگیتر ہی نہیں، سگی امزاد بھی تھی، برسوں کی شناسائی تھی، دیکھی بھالی پرکھی لڑکی تھی۔ مگر اب یہ شارق زمان اب جو کہانی سنا رہا تھا، جن لمحوں کا حوالہ دے رہا تھا، اسے نویرہ کی ذات مشکوک ہو کر رہ گئی تھی، اور نواز فاروق کردار پر مر مٹنے والا شخص تھا۔ تم صاف بات سنانے کی بجائے مجھے اتنا بتا دو کہ تم نویرہ سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہو کہ نہیں۔ شارق نے نواز فاروق کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے، وہ اب جدھر چاہے کھیل کا رخ بدل سکتا ہے، سو بہت اطمینان سے کہا تھا، نہیں، جب تک تم مجھے اپنے اس رویے کی اصل وجہ نہیں بتاتے میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ غصے سے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شارق زمان نے تیزی سے اس کا بازو تھاما۔ تم بیٹھو تو۔ نہیں، تمہیں اندازہ ہے کہ تم ایک لڑکی کی ذات کو انوالو کر رہے ہو، اور لڑکی بھی وہ جس کے کردار کی گواہی سارا خاندان آنکھیں بند کر کے دیتا ہے۔ تم آرام سے سکون سے میری بات تو سنو۔ نواز کے غصے سے پھٹ پڑنے پر اس نے اسی تحمل سے کہا تھا۔ نواز فاروق کو لامحالہ بیٹھنا پڑا کہ ساری صورتحال صرف شارق زمان ہی کلیئر کر سکتا تھا۔ نویرہ نے کیا کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کی اس شدید بیماری کی وجہ کیا تھی؟ اس نے نواز کو کریدنا چاہا تھا۔ نواز نے سرخ آنکھوں سے دیکھا، لاوا پس پھٹنے کو تھا، وہ ضبط کی انتہائی منزل پر تھا۔ نہیں، نویرہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو بلکہ حادثے کو چھپانا چاہتی ہے۔ سرگوشی نما انداز پر نواز فاروق چونکہ شارق زمان کو دیکھنے لگا۔ شارق کے انداز میں کوئی بات ضرور تھی۔ وہ بری طرح ٹھٹکا۔ کیا مطلب؟ کیسا حادثہ؟ کیسی بات؟ میں اس بات کو چھپا جاتا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تم سے میرا جو تعلق ہے، تم نے ہر اچھے برے وقت میں جس طرح اخلاقی طور پر مجھے سپورٹ کیا ہے، اس صورتحال میں تم سے کچھ بھی چھپانا میرے ضمیر کو گوارا نہیں ہے۔ تم چاہے کچھ بھی سمجھو، مگر میں اپنے غلط اقدام کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں۔ اس رات تم لوگوں کے چلے جانے کے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ شہوانہ نے احسان منصور سے شادی کر لی ہے۔ تو نواز الجھ گیا۔ یہ خبر تو وہ شارق زمان کے میگزین میں اگلے دن شہوانہ، اس کی ماں اور شوہر پر قاتلانہ حملے کی خبر کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔ اس واقعے کا نویرہ سے کیا تعلق؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اس رات بہت الجھا ہوا تھا، اور تب میں نے ہمیشہ کی طرح اپنی الجھنوں کا چھٹکارا ڈھونڈا تھا۔ میں تو کبھی دیوانہ ہوا تھا، لیکن اس رات نویرہ کو دیکھ کر ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور مزید بھی بہت کچھ بتا رہا تھا، مگر نواز فاروق گمسم حواس گم انداز میں شارق زمان کے صرف ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر بم بلاسٹ ہونے کے بعد کی کیفیت ابھری تھی۔ نویرہ کی اچانک بیماری فطری نہیں، اس حادثے کی دین تھی جو اس رات نویرہ پر ٹوٹا تھا۔ نواز فاروق سر جھکائے اپنے جرم کا اقرار کرتے شارق زمان کو دیکھنے لگا۔ یقین نہ آیا شارق زمان اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس میں بھلا نویرہ فاروق کا قصور کیا تھا؟ شارق کی بات سنتے اس کے ذہن میں محاذ آرائی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور جو قصوروار تھا وہ اپنی سزا کا تعین کر چکا تھا، بغیر کسی آمادگی اور رغبت کے صرف سزا جھیلنے کو۔ کیا یہ سب واقعی سچ تھا یا محض خواب تھا؟ نواز فاروق کو لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اس نے سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کے استفسار پر نویرہ کا یوں ری ایکٹ کرنا، شدت سے ٹوٹ کر رونا اور پھر طبیعت خراب ہونا بے معنی تو نہ تھا۔ اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی، وہ ششتر تھا۔ یہ تمام تو ذہن کے کسی دریچے میں بھی نہ تھا۔ میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، میں نویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پلیز تم اس معاملے کو اپنے تک رکھو گے۔ بولو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شارق زمان کہہ رہا تھا، اور نواز فاروق خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ساری رات خود سے لڑتے، سوچتے، الجھتے، صبح کی سپیدی پھوٹنے سے پہلے ایک گرداب مسلسل سے نکلنے میں نواز فاروق نے اپنی جان پر جو عذاب جھیلے تھے، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ فیصلہ تو ہو گیا تھا، مگر جسم و روح جان کنی کے عمل سے گزر چکے تھے۔ یہ رشتے ایسے تو نہیں تھے کہ آنے وحد میں جڑ سے اکھاڑ پھینکے جاتے۔ ان رشتوں کی پرورش برسوں ہوئی تھی، تبھی ان کا یہ خاندان ایک مٹھی کی طرح تھا۔ مگر اب نواز فاروق کو لگ رہا تھا کہ اس خاندان کی بنیادیں ہلنے کو ہیں۔ شارق زمان کا کیا جانے والا انکشاف اتنا ہی جان لیوا تھا
کہ نواز فاروق کو اپنا آپ برف کی سل میں ڈھلا محسوس ہو رہا تھا اور کبھی لگتا تھا کہ پورے وجود میں خون کی جگہ شرارے دوڑ رہے ہوں، شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ یہ سچ تھا کہ نویرہ احسان کو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اپنانے کی کوشش کی تھی، مگر اب شارق کی بات سن کر وہ بھی ششدر تھا۔ نویرہ کو صرف ایک کزن سمجھ کر بھی سوچا جاتا تو بھی اذیت کے کئی پہلو نکلتے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ مرد کچھ بھی کرے سرخرو رہتا ہے۔ ایک دفعہ عورت کی کلائی تھام کر اسے بے بس کر سکتا ہے، اور پھر نئے جہان دریافت کرنے بھی نکل جائے تو اس کی راہیں روشن کی روشن رہتی ہیں۔ شجاعت و طاقت کے مظاہرے کی دین عورت کے مقدر میں صرف رسوائی ہی آتی ہے۔ نسلوں کا افتخار مٹی میں مل جاتا ہے، چاہے خوشی سے، مجبوری سے ہو یا زبردستی سے۔ رسوا تو ہو ہی جاتی ہے، اور یہ رسوائی ساری زندگی آسیب کی طرح اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، لمحہ لمحہ اسے تڑپاتی ہے، اسے بھیانک لمحوں کا احساس دلاتی ہے۔ نواز فاروق کو رہ رہ کر ان لمحوں کا کرب بے چین کر رہا تھا، جن لمحوں میں اپنے وجود سے بے پرواہ، ہوش و حواس سے بیگانہ نویرہ احسان ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ وہ لمحے جیسے آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے۔ قیامت زمین پر آئے یا کسی وجود پر، آثار واضح ضرور ہوتے ہیں، دیر یا بدیر ایک رنگ ضرور دکھاتے ہیں۔ طوفان چاہے جذبوں کا ہو یا پانی کا، بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے، کبھی زمین کو بنجر کرتا ہے تو کبھی وجود کو۔ تباہی کے بعد کا منظر بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، ہر چیز واضح اور صاف ہو جاتی ہے۔ کھیتی ہری بھری ہو تو اس پر ویرانی و بربادی کے اثرات بھی بڑے واضح اور بھیانک ہوتے ہیں۔ ایک نقصان عمر کا تھا، ایک خسارہ زیست مقدر میں لکھا جاتا ہے، اور نویرہ احسان کسی خوشحال ہری بھری کھیتی سے کسی طور کم نہ تھی، بلکہ کھیتی سے بڑھ کر ہی تھی۔ نواز فاروق نے آہستگی سے تصویر دراز میں ڈال دی تھی۔ یہ تصویر نویرہ کے گھر منگنی والے دن کی تھی اور مستقل اس کے پاس ہی تھی۔ نویرہ اسے پسند تھی، ایک کزن کی حیثیت سے اسے ہمیشہ اچھی لگی تھی۔ اکثر وہ حمیرہ وغیرہ کو اس کے رکھ رکھاؤ اور سلجھی طبیعت کی مثال دیا کرتا تھا، اور پھر جب ابو کی طرف سے نویرہ کا نام اپنے لیے سنا تو دل کو ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ پہلا خیال ہی دل و دماغ کو منور کر گیا تھا کہ اگر یہ سلجھی ہوئی متین سی رکھ رکھاؤ والی لڑکی زندگی بھر ساتھ نبھائے تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے، اور پھر یہ خیال مستحکم ہوتا چلا گیا تھا۔ پسندیدگی دل کی لگی اور لگی پھر الفت میں کیسے بدلی تھی۔ وہ پچھلے کسی بھی واقعے کا تجزیہ کرتا بھی تو بہت سے واقعات راہ روکے کھڑے تھے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اندرونی شکستگی نے جسم سے جان تک نچوڑ لی تھی۔ بے شک اس سارے عمل میں نویرہ احسان کا کوئی قصور نہ تھا، بے شک شارق زمان نے جو بھی بتایا تھا اس سارے کا لب لباب یہی تھا کہ نویرہ احسان قطعی بے قصور تھی۔ مگر وہ اب اپنی طبیعت کا کیا کرتا؟ کیا اس کے اندر اتنا حوصلہ و ضبط تھا کہ ساری زندگی اس پھانس کے ساتھ گزار لے کہ نویرہ احسان کبھی شکار ہوئی تھی؟ ساری رات وہ یہی خود سے پوچھتا رہا تھا، پوچھ کر ہارا تھا۔ کیا وہ اسے پہلے جیسا عزت و مقام دے سکے گا؟ اس کا دل اب بھی اسی طرح مبتلا ہے کہ نہیں؟ کیا اسے شارق کی بات مان لینی چاہیے؟ کیا واقعی اسے اپنی راہ الگ کر لینی چاہیے؟ مگر اس میں رسوائی کس کی تھی؟ نواز فاروق کو لگا جیسے شارق اپنے گناہ میں اسے شریک کر گیا ہو، عمر بھر کا خسارہ اس کی زندگی میں لکھ گیا ہو۔ قصور کس کا تھا؟ سزا کسے مل رہی تھی؟ وہ انکار بھی کر دیتا تو نویرہ احسان کی مجروح نسوانیت تو بحال بھی نہیں ہو سکتی تھی، یا مجرم اپنے جرم کی نوعیت جان سکتا تھا، اور نواز جو کرے گا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ شادی کے اتنے قریب کیا انکار نویرہ کے مقدر میں رسوائیاں نہیں لکھ جائے گا؟ مگر وہ اپنے اندر یہ سب جھیل جانے کا پہاڑ کا سا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ کہاں سے دل کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر لینے کا ضبط آزما لیتا؟ مگر اسے کرنا تھا، اپنے لیے نہیں تو نویرہ احسان کے لیے کہ وہ عزیز تر تھی۔ شارق زمان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے اور اس کے اثرات کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں، اور نواز فاروق کے اندر ان اثرات کو اپنے حصے میں لکھوانے کا اگر حوصلہ تھا بھی تو ہمت ناپید تھی۔ وہ تو کردار کو فوقیت دیتا تھا، نویرہ ابھی بھی با کردار تھی، تو جو قیامت اس پر بیتی تھی وہ اسے ساری عمر ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور رکھنے والی تھی۔ نواز فاروق نے کل شب سے لے کر اب تک صرف سوچا تھا۔ شارق زمان سے ملاقات کے بعد وہ صرف اس ایک بات کو سوچ رہا تھا، مگر فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، اور وہ خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتا تھا کہ نویرہ احسان کو ساری عمر ایک سزا کے طور پر اپنے ساتھ باندھے رکھے، جبکہ دل اب صرف اس کے تصور سے آباد تھا۔ انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے نواز فاروق نے باتھ روم کی طرف رخ کیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ اپنے آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سرخ و بھاری پپوٹوں سے سجی آنکھیں گزری رات کی اذیت آشکار کر رہی تھی۔
مجھے معاف کر دینا نویرا احسان، یہ صرف ہماری زندگی میں ایک نئی نسل کی بقا کا صحرا ہے ہم دونوں کے سر۔ ہم ایک نئی نسل کی بنیاد بنیں گے۔ مرد کچھ بھی کر لیں معاشرے میں کہیں نہ کہیں فٹ رہتا ہے، عورت چاہے مظلوم ہو دھتکاری ہی جاتی ہے۔ شارق زمان اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، وہ تم سے ایک رشتہ بنانا چاہتا ہے۔ ابھی اس کا ضمیر کسی حد تک مردہ نہیں ہوا، وہ تمہاری بقا کا ضامن بننا چاہتا ہے۔ یہ طے ہے کہ تم پر جو قیامت ٹوٹی ہے اس کے اثرات بہت دور تک ہوں گے، اور میں تمہیں انہی رسوائیوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اسے میری سمجھ کا قصور جانو یا میری خود غرضی، میں اس حالت میں تم سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے اندر کے طوفانوں سے نواز فاروق خود ہی برسرے پیکار تھا۔ فیصلہ کرنا اتنا آسان تو نہ تھا، مگر وہ بمشکل کر گیا تھا۔ ضبط کی کن گہرائیوں سے نبرداز ماں ہوتے اس نے دل کی گہرائیوں سے نگاہ پھیر لی تھی۔ دل کا کیا ہے، یہ تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتا ہے۔ اب کون سمجھائے کہ چاند کے حصول میں اپنا آپ بھسم بھی کروانا پڑتا ہے۔ وہ خیالات کے بھنور سے نکلنے میں کسی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا، یا پھر مزید پھنسا تھا۔ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس نے کراچی ڈاکٹر ظفر اپنے ماموزاد کے موبائل کا نمبر ملایا تھا۔ صبح صبح اسے ڈسٹرب کرنے پر وہ کچھ پریشان بھی ہو گیا تھا، مگر نواز فاروق کا ٹھہرا ہوا لہجہ اسے بہت کچھ سمجھانے لگا تھا، اور پھر اسے ہر طرح کا تعاون و مدد کا وعدہ کر کے نواز فاروق نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کچھ حد تک دل کو اطمینان سا ہوا تھا۔ آئندہ کا لاہے عمل ترتیب دیتے وہ اپنے معمول کے امور نپٹانے میں لگ گیا تھا۔ یونیورسٹی اپنے طے شدہ وقت پر ہی نکلنا تھا۔ پیریڈ لینے کے بعد اس نے چیئرمین صاحب کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھ دیا تھا۔ چیئرمین تو حیران رہ گئے تھے، وجہ پوچھتے رہ گئے، مگر وہ وجہ کیا بتاتا؟ بربادی دل یا پھر بربادی مقدر؟ وہ صرف دیکھے گیا۔ چیئرمین صاحب نے اس کا فیصلہ قبول نہیں کیا تھا۔ فی الحال تم کو لانگ لیو پر یونیورسٹی سے آف کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میرے ادارے کے دروازے تم جیسے لائق استاد کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے، جب کبھی ارادہ ہو تو ضرور آنا۔ ان کے الفاظ پر نواز خود اذیتی سے مسکرا دیا تھا، تاہم ان سے وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ اکیڈمی کی ذمہ داری اس نے اپنے کولیگ کے سپرد کی تھی۔ حالات جو بھی تھے، کبھی اس نے بڑے شوق و جذبے سے یہ اکیڈمی شروع کی تھی، اپنا اچھا خاصا سرمایہ اس میں انویسٹ کیا تھا۔ اب ایک دم سب کچھ اکھاڑ پھینکنا کہاں کی عقل مندی تھی؟ کراچی بیٹھ کر وہ لاہور میں اکیڈمی کو اگر چلا نہیں سکتا تھا تو ہر طرح کی خیر خبر تو رکھ سکتا تھا۔ یہ کون سا مشکل کام تھا؟ نگران کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ کون سا یہاں سے ہر طرح کا تعلق توڑ رہا تھا؟ فی الحال مقصد صرف منظر سے ہٹنا تھا۔ اکیڈمی کے متعلق تمام ضروری امور نمٹانے کے بعد وہ گھر چلا آیا تھا۔ ابھی ایک اور بہت بڑا طوفان تھا جو منہ کھولے کھڑا تھا۔ گھر والوں کو قائل کرنا آسان تو نہ تھا، وہ ضبط کی انتہا پر تھا، مگر خوشمندی کا تقاضا تھا کہ وہ ابھی تک سنبھلے ہوئے تھا اور اپنے آپ کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنی تمام ضروری چیزیں سمیٹی تھی۔ اپنے والدین کے سامنے اسے کیا توجہ پیش کرنی تھی، وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرنے لگا تھا۔ چیزیں سمیٹ کر اس نے نمبر ملایا۔ اب اس نمبر پر بات کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ شارق زمان نے پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو نواز؟ دوسری طرف کی بےتابی عروج پر تھی، جیسے اسے صرف اسی نمبر کا انتظار تھا۔ یقیناً شارق زمان اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ نواز فاروق کو کچھ پل کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل محسوس ہوا۔ جی چاہا کہ اس غاصب و بے رحم کو برا بھلا کہتے صاف انکار کر دے، اپنے فیصلے سے مکر جائے، مگر دل کی مان تو لیتا، اپنے ذہن کا کیا کرتا جس میں نویرا احسان پر پڑنے والی افتاد کا لفظ چمٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ہاتھ صاف کی ہوئی چیزوں کو کبھی یوز نہیں کرتا تھا، اور اب ذہن کو جھٹکے دیتے اس نے دوسری طرف توجہ دی۔ نواز پلیز بولو، چپ کیوں ہو؟ تم کیا جانو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں؟ مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ پلیز نواز کچھ تو کہو۔ دوسری طرف کا اضطراب حد سے بڑا ہوا تھا۔ نواز فاروق کی ایک لمحے کی چپ گراں گزر رہی تھی۔ بے چینی و بے قراری حد سے سوا تھی۔ میں امی ابو کے سامنے آج انکار کر دوں گا، میں کراچی جا رہا ہوں۔ میرے انکار پر جو صورتحال ہوگی وہ میری برداشت سے باہر ہوگی۔ میں بزدل نہیں ہوں، مگر میں کچھ بھی جھیل نہیں پاؤں گا۔ آگے کی صورتحال جو بھی ہوگی وہ تمہیں خود سنبھالنا ہوگی۔ شارق زمان سے گفتگو کرتے ہوئے خود بخود اس کا لہجہ سرد و سپاٹ ہو گیا تھا۔ یہ شخص جسے اس نے ہمیشہ سگے بھائی کی طرح سمجھا، اس کے لیے کس قدر شدید نقصان کا باعث بنا تھا۔ کاش وہ ضبط کر سکتا یا پھر محاسبہ کر سکتا، جھنجھوڑ کر برا بھلا کہہ سکتا۔ کیا واقعی وہ بے یقین تھا اور نواز فاروق کے اندر نفرت نے ایک دم سر ابھارا تھا؟ سختی سے ہونٹ بھینچے کال کاٹ دی تھی۔ کیا واقعی؟ کیسے خوشی سے بھرپور آواز تھی اور نواز کی عذابوں میں گھر گیا تھا۔
دوسری طرف شاید پرواہ ہی نہ تھی، اس کے جذبات کا قطعی پاس نہ تھا۔ غصے سے موبائل بستر پر پٹکتے وہ خود بھی بستر پر گرا تھا، مگر اب ضبط جواب دے رہا تھا، سارا وجود شل ہو رہا تھا۔ ایک پل کو لگا جیسے صدیوں کی مسافت طے کی ہو۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔